MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदऊनी अस्तजिब लकुम। वक़ाल तआला इन्न रहमती वसिअत कुल्ल शै। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, अज़ीज़ बच्चों, सिलसिला मग़रिब बाद से शुरू है और बड़े तफसील के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में आप लोग जय्यद उलमाए कराम से तकरीर सुन रहे थे। मैं सिर्फ चंद वक्त के लिए, थोड़े से वक्त के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह उसके बाद मौलवी अब्दुल रहमान साहब वो तशरीफ़ लाएंगे, उनसे बड़े अच्छे अंदाज से वो बयान भी करते हैं, आप लोग और सुने भी और साथ साथ अमल भी करें। दोस्तों और बुज़ुर्गों, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ल दी है, इसलिए एक कहावत है कि भैंस बड़ी या अक़ल बड़ा। भैंस बड़ा या अक़ल बड़ी है? अब बताइए मजमे में कि भैंस बड़ी कि अक़ल बड़ा? भाई भैंस तो देखने में बड़ा है, सवाल गलत है कि अक़ल बहुत छोटा सा है, लेकिन अक़ल बड़ा क्यों है? इसलिए कि देखने में जिस्म के एतबार से भैंस बड़ा, लेकिन इतने बड़े जिस्म में जो उसके गले में रस्सी डाल के अपने हाथ में रखता है काबू में, वो कौन है? इंसान। तो इंसान की बड़ाई की वजह क्या है? अक़ल। अल्लाह ने समझने की सलाहियत दी है, बोलने की ताकत दी है, ज़ुबान को बोलने की ताकत, अक़ल को समझने की ताकत, ये सिर्फ इंसान का ख़ासा है। और जो औलाद आदम का जो सिलसिला शुरू हुआ है, हम सब बनी आदम, हमारी औलाद है, हम किसी के माँ बाप हैं, ये सिलसिला शुरू है और क़यामत तक रहेगा। अल्लाह ने अपनी कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया मिट्टी से, फिर उसके बाद हव्वा को पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से, और उसके बाद अल्लाह ने एक कुदरत और दिखलाई कि बगैर, उसके बाद से एक नस्लें शुरू हुई। ना आदम अलैहिस्सलाम का कोई बाप, ना हव्वा के कोई बाप, ये अल्लाह ने पैदा किया।
اور اللہ نے قدرت کو اپنے ظاہر کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، ماں ہے عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن، ان کے والدہ کا نام کیا تھا؟ بولو بولو. مریم. اب جو کوئی کہے گا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں تو اس کے ثابت کرنے کے لیے بھی کرنا پڑے گا کہ اس کی ماں کا نام بھی کیا ہو؟ مریم. اب دیکھیں جو دعویٰ کرتا ہے کہ مسیح کا، مسیحیت کا، کیا اس کی ماں کا نام مریم ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ عیسیٰ تو ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا. جو اللہ کی قدرت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، جس کا اللہ پر یقین ہے کہ اللہ قدرت والی ذات ہے، اللہ پوری اپنی حکمت اور قدرت سے سارے جہان کو بنایا. آسمان یہ اللہ کی قدرت، زمین جو ہے اللہ کی قدرت، یہ ہوا اللہ کی قدرت، بارش کا برسنا اللہ کی قدرت، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ کے لیے نہ کسی اسباب کی ضرورت، نہ اللہ کے کسی کام کے لیے کسی بھی چیز کا کسی وقت میں کسی کا محتاج نہیں. اللہ اپنے ارادے میں بھی اکیلا ہے، اپنے کرنے میں بھی اکیلا ہے. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجھا نہیں، کوئی شریک نہیں. قل هو اللہ احد، اللہ ایک اکیلا ہے، یکتا ہے. اللہ الصمد، یہ ربوبیت کی دلیل ہے. رب وہی ہو سکتا ہے جو ایک ہو. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی بھی چیز میں کسی کا محتاج نہیں. اور اس کے علاوہ ساری چیزیں، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں اللہ کی محتاج اور ہر وقت کے لیے محتاج. بغیر اللہ کے حکم کے نہ زبان چل سکتی ہے، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگھا جاتا ہے، نہ پاؤں سے چلنا ہوتا ہے، نہ دل کا دھڑکنا ہوتا ہے، نہ ہاتھ پیر کا حرکت کرنا. یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ انسان لقمے کو اٹھاتا ہے منہ کے اندر، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں حلقوں میں ایک فرشتہ رہتا ہے اور وہ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ یہ جو لقمہ بندہ اٹھایا ہے میں اس کو پیٹ کے نالی میں ڈلوائیں یا اس کو سانس میں. اور اگر ہم اٹھا بھی لیے تو کھانے کے لیے بھی اللہ کے حکم کے محتاج، چبانے کے لیے بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. ایسی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. لم یلد، اللہ کسی سے جنا نہیں ہے، اللہ کسی سے جنا نہیں. نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کے ماں باپ ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں. اس عقیدے کے بغیر ایمان نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ پیدا ہے کسی سے تو اس کا ایمان نہیں. اللہ کسی کا بیٹا ہے اس کا ایمان نہیں. اور اللہ کسی کا باپ ہے اس کا ایمان نہیں. قرآن نے صاف کہہ دیا جو پیدا ہوگا تو پھر تو محتاجگی ہو گئی. یہ ماں باپ اولاد کے محتاج، اولاد ماں باپ کے محتاج کسی درجے میں. لیکن مرزا صاحب تو سارے ریکارڈ توڑ دیے.
وہ تو کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہہ دیتے، دوسرے تو بہت دور کی بات ہے، میں تو اللہ کا بیٹا بھی ہوں، نعوذ باللہ. اور پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کی بیوی بھی ہوں، اور کیا کیا. تو ان کے یہاں خدا کا تصور الگ ہے، ان کے یہاں نبوت کا تصور الگ ہے. جو خدا کا ہی تصور الگ تو ایمان کہیں کا نہیں. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اگر اللہ الصمد کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے اور لم یلد ولم یولد کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے تو پھر کوئی اشکال نہ ہو کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے اٹھایا. یہ تو اللہ کی ذات ہے. پھر تو یہ ہوگا اللہ بارش کیسے برساتے ہیں، اللہ ہوا کیسے چلاتے ہیں، اللہ کے یہاں کیا انتظام ہے. یہ انسان کو ہے کیا اللہ کے بارے میں کہ وہ اللہ کہاں سے لائے اللہ کو پوچھے. اور اس میں شک کرنے والا بھی کافر، اللہ کی قدرت میں شک کرنے والا بھی کافر. یہ تو عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید کے بغیر ایمان نہیں. اور وہ مسبب الاسباب ہے، بغیر اسباب کے بھی پیدا کرنا جانتا ہے، اور اسباب مسبب الاسباب ہیں، ساری کائنات کو اسباب سے جوڑ دیا ہے. آدم اور حوا، آدم کسی اسباب کے بغیر، حوا بھی اس وقت کسی کا صرف آدم سے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے. وہ قانون کیا ہے؟ یا ایھا الناس خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتا ہے لوگوں، ہم نے ایک مرد ایک عورت سے یہ سلسلے کو شروع کیا، اور اس کے بعد اللہ نے صاف کہا مرد عورت سے نسلیں شروع ہوتی ہیں، نسلوں کا وجود ہوتا ہے، اور ساری نسلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. انسان کی ساری نسلوں کا مالک اللہ ہے. اور جتنے مخلوق ہیں سب کس کی ہیں؟ اللہ کی. تو جب اللہ تبارک و تعالی ایک مرد ایک انسان سے پیدا کیا، اب کوئی یوں پوچھے کہ بھائی اب ایک آدمی شادی شدہ ہے، اس کے بچے نہیں ہو رہے. بولے بچے کیوں نہیں ہو رہے؟ بولے اللہ جانے کیوں نہیں ہو رہے. بولے شوہر کہاں ہے، بیوی کہاں ہے؟ نہ شوہر امریکہ میں، بیوی افریقہ میں. پھر کہہ رہے بچے نہیں ہو رہے. اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے نا. ہاں، جب تک جوڑ نہیں ہوگا، جب تک شوہر بیوی کا جو ہے تعلق ازدواجی نہیں ہوگا تو پھر نسلوں کے وجود کے بھی تصور نہیں ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. لیکن اللہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انسان ہونے میں سارے برابر ہیں، لیکن اس کے بعد پھر انسان کے درجے کو بھی بلند کیا. انسان تو سارے ہیں، پھر اللہ کا قرب کس کو حاصل ہوگا، اللہ کس سے چاہتے ہیں، اللہ کس کو پسند کرتے ہیں، پھر اللہ کے یہاں انسان کا مقام مرتبہ کیا ہے. انسان کی ہزاروں نسلیں ہیں، نسل انسانی کتنے ہیں، کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی کچھ ہے، مختلف نسلیں. لیکن مختلف نسلیں تو ہیں. ایک آدمی کئی نسل کا نہیں ہو سکتا، ایک آدمی کئی نسل کا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ہے، شیخ بھی ہوگا، سید بھی ہوگا. باپ سے تو نسب چلتا ہے، اس لیے اگر باپ شیخ ہے تو بیٹا بھی شیخ ہوگا. لیکن ایک مغل بھی ہو، شیخ بھی ہو، پٹھان بھی ہو، سید بھی ہو،
وہ صرف مرزا کی ذات ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. کس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہزاروں نسلیں ہیں اس کی. تو ساری نسلوں کا مالک اللہ. اللہ نے پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. اللہ نے مختلف یہ قبیلے بنائے. یہ کیوں بنائے؟ لتعارفوا، کہ آپس کی پہچان کے لیے. یہ صرف اس کا اتنا کام ہے. نہ اس سے جنت ملے گی، نہ اس سے قرب کا فیصلہ ہوگا، نہ اس سے ایمان و کفر کا فیصلہ ہوگا، کچھ نہیں. انسان سارے انسان ہیں، لیکن اگر سید ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سید ہی جنت میں جائے، شیخ نہ جائے، پٹھانی جائے، کوئی دوسری برادری نہ جائے، ایسا نہیں ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. پھر اللہ نے اگلے فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک مکرم اور مشرف اور مقبولیت کے لیے اللہ نے ایک شرط رکھی ہے کہ بس وہ تقوی اختیار کر لو. جس کا تقوی جتنا زیادہ وہ اللہ کی ہاں اتنا مقرب. اب ابھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ ماں باپ کی فضیلت کیا ہے بڑی تفصیل سے، کہ اولاد نافرمانیاں کر کر کے، ماں باپ کو ستا کر کے، ان کی گستاخی بے ادبیاں کر کے کتنا وبال اپنے سر پہ لے رہا ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. ایک صحابی آئے، کہنے لگا امیر المؤمنین، یہ میرا بچہ بڑا نافرمان ہو گیا، کوئی بات مانتا نہیں، سرکشی اور طغیانی دن بدن بڑھتے جا رہی ہے. جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ گیا، نہ اس کو ماں کی پرواہ نہ باپ کی پرواہ، اور کوئی بات مانتا نہیں، بڑا نافرمان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المؤمنین والمسلمین بیٹے کو بلائے، بیٹے سے کہا کہ بھائی بتا، تیرا باپ جو تیرے بارے میں شکایت کر رہا ہے یہ صحیح ہے؟ اللہ اکبر. بیٹے نے کہا امیر المؤمنین، کیا صرف اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر ہے؟ کیا ماں باپ کا حق صرف اولاد کے اوپر ہے، یا کہ اولاد کا حق بھی ماں باپ کے اوپر ہے؟ صرف ماں کے حق، باپ کے حق، ماں کا درجہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ، ماں کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں کی نافرمانی میں اللہ کی ناراضگی، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا. ارے ماں باپ کا جو حق ہے اولاد پر وہ تو ہے ہی، کیا صرف ایک طرفہ ہے، یا اولاد کا حق بھی کچھ ماں باپ کے اوپر پڑتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، اولاد کا حق بھی ماں باپ کے اوپر ہے. آج ایک طرفہ تو بیان ہوتا رہتا ہے. کبھی یہ بھی سوچا کہ ماں باپ بھی کیسے ہونا، ماں باپ کیسے ہونا چاہیے؟ تو بیٹے نے کہا کہ امیر المؤمنین، کیا صرف ماں باپ کا حق اولاد پر ہے، یا پھر اولاد کے حق بھی کچھ ماں باپ کے ذمے ہے؟ کہا ماں باپ کے ذمے ہے. کہا تو پھر کیسے؟ کہنے لگے میرا باپ جب میری ماں کو تلاش کیا، غور سے سننا، کہا جب میرے باپ نے میری ماں کو تلاش کیا تو وہ ایک باندی نکلی، ایک باندی تھی، غلام زادی تھی، آ گئی. سب سے پہلے اس کا انتخاب ہی ماں کا غلط ہوا. اس کے بعد جب میں باندی سے پیدا ہوا تو میرے باپ نے میرا نام رکھا جال. جال ایک کیڑے کا نام ہے، ایک کیڑے کا نام جال ہے. کہا میرے باپ نے میرا نام یہی رکھا. اب بتائیے
کہ میرا حق تو کچھ ادا نہیں ہوا، کیا میں نافرمان نہ بنوں تو کیا فرما برداری کروں؟ جب اس نے ماں کا انتخاب ہی غلط کیا، میرا نام بھی غلط رکھا، تو پھر وہ تو ہونا ہی ہے اثر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بچے کو تو کہا تم جاؤ، اور پھر باپ کی سرزنش کی، کہا غلطی تو تمہاری ہے، تو نافرمانی جتنا کیا کم ہے اور ہونا چاہیے، مقدمے کو خارج کر دیا۔ ماں باپ اولاد کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں، میرا بیٹا اچھا آدمی بنے، پڑھا لکھا بنے، لیکن اس کے لیے اپنے کو بھی کچھ کرنا ہے نا۔ بیٹا صرف ایسے ہی پڑھ لے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹے کو اگر حرام سے بچانا ہے، برائی سے بچانا ہے، غلط کاری سے بچانا ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ بیٹے کا سماج میں کوئی مقام ہو، مرتبہ ہو، تو پھر اپنے ماں باپ کو، جو اس کے ماں باپ ہیں، ان کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی کرنی چاہیے کہ ان کو بھی نیک بننا چاہیے، حرام سے بچیں اور اس کو حلال کھلائیں، حلال پہنائیں، اور اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اور پھر جو جیسا اولاد کے لیے سوچتے ہیں پہلے اپنے لیے ویسے سوچ لیں۔ ہمارے حضرت پیر و مرشد قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اولاد کی نافرمانی دراصل اللہ کی نافرمانی۔ کہتے نا اولاد نافرمان ہوگی کہ جب اس کے ماں باپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اولاد کب اس کی فرما برداری کرے گا؟ اولاد تو نافرمانی کرے گی اس کی، کیونکہ ماں باپ ہی جب اللہ کی نافرمانی کر لیے تو پھر اولاد تو اس کی نافرمانی کرے گی، اس سے کوئی اچھی امید نہیں رکھنا۔ اور پہلے ماں باپ ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ اللہ کرتے تھے، تسبیح پڑھتے رہتے تھے، جھلا جھلاتے رہتے تھے، لیکن اب وہ دور نہیں ہے۔ اب تو حالات بہت بدتر ہیں۔ ماں بیٹھ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو کیا کرنا؟ ٹی وی کھول دیا سامنے، ہاں سیریل چل رہا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے۔ جو جیسا سیریل ہوگا نا بچہ ویسی سیریل کرے گا آگے جا کے، وہ سیریل بھی بنے گا، تڑیل بھی بنے گا۔ اس لیے کہ جس وقت اس کو دودھ پلا رہی تھی تو وہ سیریل دیکھ کے، اور جیسا سیریل وہ دیکھ رہی تھی ماں، تو وہ سیریل وہ زندگی میں کریٹ کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ابھی بچپنا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور چھینا جھپٹی شروع کر دی، تو انہوں نے اپنا سارا کچھ جب چھین لیا، اور کچھ ہے؟ کہنے لگا ہے۔ کہنے کیا؟ کہا میرے بغل میں چند اشرفیاں ہیں، کہا اگر تو نہ دکھاتا تو ہم جان نہیں سکتے، پھر تو نے بتا دیا۔ کہنے لگے کہ میری ماں نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکوؤں نے ان کے ہاتھ میں ایمان قبول کیا۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ آج بیٹا کہیں سے مچھلی چوری کر کے لے آئے، کسی کا آم توڑ کے لے آئے، کسی کا اور کچھ چورا کے لے آئے، ماں کہتی بیٹا کہاں سے لایا؟ وہ فلانے کے باڑی میں گرا تھا، میں اٹھا کے لے کے چلایا، پکا پکا تھا، چبیل ڈھیلا مار کے لے کے آیا ہوں، ہاں رکھ دے بیٹا، ترکاری بنے گا کھا لے۔ جب بیٹے کی محبت میں بیٹے کی حرام کاری کو ماں عظمت سمجھ کر کے اس کو کھلانے کے لیے حرام لقمے کی حفاظت کر رہی ہے، تو پھر حرام خون اس کے اندر پیدا ہو کر کیا وہ حلال کام کرے؟ اس سے نیکی کی امید رہے؟ میرے دوستو بزرگو، این خیال است محال است و محال است۔ یہ تو بہت عجیب چیز ہے کہ بوئے کھیت میں گیہوں اور امید رکھیں کہ دھان چاول آئے گا۔ ایسا نہیں ہے، ماں باپ کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ایک اللہ والے کے گھر میں بڑا عجیب ہے، بیٹے کو اسکول میں داخلہ کیا،
मास्टर ने, और बेटे का नाम था अहमद। तो बड़ा अजीब तरबियत थी उसकी, बड़ी अजीब तरबियत, क्योंकि माहौल होता है, सोहबत का असर होता है। बच्चे बिल्कुल ब्लैंक पेपर जिसको कहते हैं ना, सादा दिल होता है उनका, कुछ नहीं देखा कॉपी किए। अगर माँ को देखा नमाज पढ़ते हुए तो औलाद भी, छोटी बच्चे हैं वो भी आ जाते हैं, मैंने नमाज पढ़नी है, बच्चे भी आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए अपने जैसे तैसे। किसी को अजान देते हुए देखा तो बच्चा अजान देता है, नमाज पढ़ते देखा तो नमाज अदा करती है। किसी को कुछ अगर बनाते, काटते, छीलते देखा तो औलाद भी वैसी करती है। तो जब वो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था तो टीचर उससे कहने लगा, एक शेर याद है उसका, वो नबियों में लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। शायर क्या कहता है, वो नबियों में लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। कहा बच्चे पढ़ो, हम बच्चे सब पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम अहमद है वो नहीं पढ़ता है। मास्टर बड़ा परेशान हो गया, उसको डांटा, उसको छड़ी लगाई, कहा क्यों नहीं पढ़ता है? लेकिन वो पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ता है कि वो नबियों में लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले। एग्जीबिशन की तैयारी, सालाना प्रोग्राम है, बच्चा पढ़ेगा, लेकिन अब जितनी मर्तबा पढ़ाए बजाय वाला के वाले कहता है। अब प्रोग्राम में भी वो वही पढ़ दिया, वो नबियों में लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले। अब जब जलसा खत्म हुआ तो जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे कहने लगे, भाई शायर ने वाला लिखा है, ये टीचर की कमजोरी है कि बच्चे को जो शायर लिखा है वाला, अब ये वाले पढ़ रहा है, क्या तरबियत, क्या सिखाए तुमने? अब टीचर की शर्मिंदगी हुई कि नहीं हुई? लेकिन वो अब इस चीज को बच्चा, अब वो बड़ा उम्मीद था कि बच्चा नहीं, वो सोच रहा है कि नहीं वो जब स्टेज पे जाएगा तो सही बोल देगा, लेकिन भाई जैसी रटी वैसी बोलेगा ना, लेकिन नहीं बोला, शर्मिंदगी हुई। अब टीचर आया गुस्से में। बहरहाल जब दूसरा सेशन क्लास शुरू हुआ तो बच्चे से कहा, तुमने हमारी तो नाक कटवा दी, आखिरकार तू वाले ही बोला, वाला बोला नहीं। बड़ा परेशान हुआ। फिर कहा अच्छा, जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो एकदम से क्लास तो नहीं होता है, कभी बच्चे कम आते हैं, नया नया दाखिला होता है और टीचर भी कम आते हैं। तो हेड मास्टर ने कहा कि उस क्लास में टीचर नहीं है, आप ज़रा मजहबी तालीम और तारीख़ का आप जाके पढ़ा दो। देखा कि वही क्लास में वही बच्चा है अहमद नाम का। तो कहा, मास्टर ने आकर के कहा, देखो बच्चे, आज तो क्लास का शुरू है, आज पढ़ाई तो ऐसे नहीं, कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं आपस में, छोटी छोटी मैं कुछ सवाल बताऊंगा, आप उसका जवाब देना। मैंने कहा बताओ हमारे पैगंबर का नाम क्या है, हमारे पैगंबर का नाम क्या है? सारों ने बता दिया। अब अहमद तुम्हें मालूम नहीं पैगंबर का नाम क्या है? बोले हाँ सर मुझे तो मालूम है, लेकिन क्यों नहीं बताते? बताऊंगा नहीं। अब बहुत परेशान हो गया, कहने लगा अहमद तुमने गुज़िश्ता स्टेज में भी शर्मिंदगी मुझे दिलाई थी और आज भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, वजह क्या है? आज अगर तुम नहीं पढ़ोगे मैं तुम्हें पिटाई करूंगा। बड़ा परेशान हो गया। 12 कह रहा है कि पढ़ो, नाम क्या है? सब कह रहे हैं, ये नहीं कह रहा है। यहां तक कि उसकी पिटाई की, रो रहा है बच्चा, पहली, इतना फर्स्ट क्लास बच्चा, कभी उसने मार खाई नहीं क्लास में, लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ रे कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहा। खैर हाफ टाइम हो गया, छुट्टी हो गई, फिर क्लास शुरू हुआ। तो फिर कहा मैं अच्छा हाफ टाइम होता है, अब देखता हूं उसके बाद कि तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। अब जब हाफ टाइम होने के बाद फिर क्लास शुरू हुआ तो कहा अहमद, अब चूंकि हाफ टाइम में बच्चे फ्रेश होने जाते हैं, खेलते कूदते हैं,
تو کہا احمد. اب بچے جو اس کے ساتھی تھے وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہو گئے, بہت ان کے دل میں رحم آیا کہ بچہ کبھی مار کھایا نہیں, آج استاد سے اتنا مار کھایا ہے, رویا ہے, اس کو دلاسا دلایا. کہا بیٹا بات کیا ہے بتاؤ. کچھ نہیں. اب پھر جب ٹیچر نے کہا احمد بولو ہمارے نبی کا نام کیا ہے, تو احمد نے کہا ہمارے نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اب بڑا پریشان ہوا. کہا بیٹے تو پہلے بھی بتا سکتا تھا. کہا تمہیں معلوم نہیں. کہا معلوم ہے لیکن تم بتائے کیوں نہیں, تم بتاؤ اس کا راز کیا ہے. سوچنا. کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرنا, کبھی بے ادبی نہ کرنا, ان کی ہر بات کو ماننا اور ان کے طریقے پر چلنا. کہا میرے باپ کو تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی عقیدت اور محبت تھی, اس لیے کبھی آپ نے جو پہلے کہا تھا وہ نبیوں میں لقب پانے والا, میں والا کہوں یہ تو بے ادبی ہے, وہ تو بڑے ہیں, اس لیے میں نے کہا وہ نبیوں میں لقب پانے والے, مراد غریبوں کی برلانے والے. یہ تو پہلا ہوا. اچھا تو جاننے کے باوجود نام کیوں نہیں لیا؟ کہ میرے ابا نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا بغیر وضو کے پیغمبر عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لینا. کیسی تربیت تھی. کہا جس وقت آپ پہلے پوچھے میں اس وقت وضو سے نہیں تھا, جب ہاف ٹائم ہوا تو میں فریش ہو کر کے وضو کر کے آیا, اس لیے میں نے نام پاک اپنی زبان پر جاری کیا. صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد. ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے سوار کر, ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے, ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سوار کر, ہے یہ وہ نام خاک کو, ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے ابھار کر. مسلم اس کا ورد تو صدق سے بار بار کر. صلی علی محمد صلی علی محمد. تو نام پاک کو بغیر وضو کے نہیں لیا. وہ بچے کی تربیت, یہ ماں باپ کی تربیت تھی جو بچے کو اس طرح بنایا. آج ہماری تربیت غلط ہے. باپ بیٹا کدھر جا رہا ہے, اس کی دن رات 24 گھنٹے کہاں گزر رہے ہیں, اس کے سنگ ساتھی کیسے ہیں, کون سی اسکول میں پڑھ رہا ہے کہ مدرسے میں جا رہا ہے, اس کے تعلق کس سے ہیں, کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کی کوئی کھوج نہیں. یہاں تک کہ جب بچہ بگڑتا ہے تب ماں باپ کو فکر ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں, اس لیے اپنی اولاد کی بھی فکر کریں. یہ نہیں ہے کہ اولاد کو صرف کما کے کھلا دیا پلا دیا سوچ لیا ہو گیا. اولاد کی کوئی تربیت, کوئی اس کی فکر نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں, ماں باپ کے حقوق اولاد پر بے شک بہت ہیں, لیکن اس سے زیادہ بھی کہیں حقوق کی ادائیگی کے لیے ان کا حق جو ماں باپ پر ہے اس کو ادا کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے حقوق کو ہماری اولاد صحیح طریقے سے ادا کرے. اس کے لیے ہم اولاد کے حق کو پہلے ادا کریں, ان کو حرام غذاؤں سے بچائیں, ان کی اچھی تربیت کریں, ان کی کسی اصلاح کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے کسی سے تعلق کریں, تب جا کر کے معاشرہ بنتا ہے. یہ معاشرہ
یہ قوم، یہ ایسا نہیں ہے کوئی آسمان سے کوئی ٹپکا ہوا بارش بھی آ جائے اور پورے جو ہے معاشرے پہ برس جائے، معاشرہ جو ہے پھلنے پھولنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ افکار سے قومیں بنتی ہیں، افکار سے قومیں بنتی ہیں۔ سوچ ہونا چاہیے آدمی کی، ماں باپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ میں کیسے اچھا ہوں، میری اولاد مجھ سے اچھی بنے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، علماء کرام موجود ہیں، ٹھنڈ کا بھی موسم ہے۔ پہلے میں عرض کر دوں کہ جو حضرات عشاء کی نماز نہیں پڑھے ہیں اور مجلس میں رہے جس کی وجہ سے فرض چھوٹا، وہ سب سے پہلے ارادہ کریں کہ یہاں سے مجلس جیسے ختم ہوگی ہم عشاء کی نماز ادا کریں، نہیں تو ہمارا یہ سننا قیامت کے دن یہ گواہی تو ہے ہی، یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ علماء کرام بتائیں گے یہ زمین بھی گواہی دے گی، یہ کرسی، یہ ڈیکوریشن، یہ سارے چیز گواہی دے گی کہ ایسے وقت میں کیا ہو رہا تھا، کہ ہمارے اوپر جیسا سورہ زلزال میں ہے نا، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین بتائے گی کہ کیا کیا ہوا اس پر۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف یہ دلیل میں کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عشاء کی نماز بھی پڑھیں، صبح کی نماز بھی جو ہے ادا کریں، تاکہ ہمارا یہ سننا بیٹھنا اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ ویسے تو 5 وقت کی نماز فرض ہے ہی، لیکن خاص طور سے جیسے اس مجلس ہے اور دین کے نام پہ ہم جمع ہیں، واعظ و نصیحت کے نام پہ جمع ہیں، لیکن فرائض ہم سے چھوٹ جائیں تو یہ ایسے ہو گیا کہ نیکی برباد گناہ لازم۔ اللہ مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو دین کی سمجھ اور دین کا علم اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک اس پر عمل کی پابندی اور توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا